जब इंसान समझता है ना कि सब ठीक हो गया है, वहीं से नया इम्तिहान शुरू होता है। खैर, शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। अगले माह के आखिरी हफ्ते की 27 तारीख तय पाई थी। इसका मदरसे से जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था, मगर इसने अपनी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखी थी। घर वालों का रवैया पहले की तरह ही उखड़ा उखड़ा था। अलबत्ता फातिमा ने रेयान साहब के लहजे में काफ़ी नरमी महसूस की। वह इससे बात करने पर खुश होते थे और वो भी इस बात पे खुश थी कि सब्र जमील बुराई के जवाब में अच्छा करने का रिजल्ट इतनी तेजी से आ रहा था, गोया कि बिल्कुल आसान नहीं था ये सब। मगर वो नफ्स पे जब्र करके सबके साथ पहले से ज्यादा अच्छा रवैया रखती थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अब तो वो कभी कभी रेयान साहब से बातें करती, उनको अपने मदरसे और कुरान की बातें भी बताया करती, जिसे वो निहायत ध्यान से सुनते थे। हत्ता के सोरा और उसके बच्चों ने भी नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी और सब इसके हौसले में मजीद इजाफा कर रहा था। जहाँ एक तरफ मुखालिफिन हो, वहाँ दूसरी तरफ अल्लाह हवारीन जैसे साथी भी मुहैया करता है जो आपकी दावत हक पर लब्बैक कहते हैं। इसे अल्लाह पर यकीन था, इंशाअल्लाह सब जल्दी ठीक हो जाएगा। इसने पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो इस इम्तिहान में पास होकर रहेगी इंशाअल्लाह। इधर ताई अम्मी ने आकाशा के रिश्ते के लिए फातिमा को कबूल करने से इनकार कर दिया। इस वजह से मिसेस रयान के रवैये में मजीद सख्ती आ गई थी। वो फातिमा से काम की बात करती। एक तो आजकल हर वक्त शादी की तैयारी में मसरूफ रहती, कभी इधर शॉपिंग के लिए जाती, कभी दूसरे शहर। बहुत कम टाइम मिलता उन्हें फातिमा के साथ टाइम स्पेंड करने को। मगर फातिमा तक मिसेस फारूकी की बातें पहुंच चुकी थी। इसने अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था कि जन्नत की तरफ कदम बढ़ाने में एक और चीज़ इम्तिहान की शक्ल में इसके लिए मुंतज़िर है। अब इसके लिए इसे रूहानी तैयारी करनी थी। ये एक वीराना था जहाँ हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, मगर खामोशी का पर्दा चीरती टहनियों के आग में जलने की कड़कड़ाती आवाजें माहौल की वहशत में मजीद इजाफा करती थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाती। वो बस घबराते हुए कदम तेजी से बढ़ाकर इस जगह से निकलना चाहती थी। अभी वो चलते चलते वहशत भरे माहौल का जायजा ले रही थी कि जब इन्हें एक सरसराहट अपने पीछे से आती हुई महसूस हुई। इनके दिल की धड़कन तेज हो गई, रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखे बगैर तेजी से भागना चाहा। वो अंधेरे में बहुत तेज भाग रही थी, कांटेदार टहनियों पर बहुत तेज। कि यकयक इनका पांव फिसला और इनके मुंह से एक चीख निकली। वो साथ ही धड़ाम से नीचे खाई में गिरते गिरते बची। गिरते हुए इनके हाथ में एक कमजोर टहनी आ गई थी जो इस खाई के दहाने में जमीन में गड़ी हुई थी। उन्होंने डरते हुए वहशत भरी फटी आंखों से पीछे मुड़कर नीचे देखना चाहा तो आसान खता हो गए। खाई बहुत गहरी थी और भड़कती आग से भरी जा रही थी। उन्हें अपने पाँव में शदीद तपश महसूस हुई। उन्होंने फौरन चीखना शुरू कर दिया, प्लीज कोई है जो मुझे बचाए, कोई है जो मुझे यहाँ से निकाले। वो ऐसे ही नीचे देखते हुए चीख रही थी कि अचानक इन्हें अपने दोनों हाथों पर कुछ नरमो मुलायम ठंडक सा महसूस हुआ। उन्होंने मुड़कर ऊपर देखा। वो टहनी जिसके सहारे वो लटक रही थी अब करीब था कि टूट जाए, मगर इन नर्म मुलायम रोशन हाथों ने बहुत आराम से इनके दोनों हाथों को थाम कर बाहर की तरफ खींच कर निकाल दिया। वो हैरत और बेयकीनी से कभी इसे देखती तो कभी पीछे मुड़कर आग से भरी खाई की तरफ। इन्हें समझ नहीं आ रहा था वो कैसे इस मोहसिन का शुक्रिया अदा करें। फातिमा मेरी बेटी, वो ये कहते हुए आगे बढ़ी और बढ़कर इसका रोशन चेहरा जो है वो चूम लिया और साथ ही मिसेस रेयान की आंख खुल गई। इनका सांस बहुत तेज हो चुका था, दिमाग माऊफ हो चुका था। इस ख्वाब का हर मंजर वो अपनी पूरी जुजियात के साथ इन्हें याद था। वो भी अपने पाँव पर आग की तपिश महसूस कर रही थी। वो फौरन उठकर वॉशरूम गई, मुंह पर छींटे मार के ठंडे पानी से दोनों पाँव धोए। कुछ सुकून महसूस हुआ तो बाहर रूम में वापस आकर वो अपने बेड पर दोबारा लेट गई। रात के 3 बजे का वक्त था, मगर नींद अब कोसों दूर थी। वो बेचैनी से करवटें बदल रही थी। अजीब सी बेचैनी थी। वो डरावनी जगह कौन था पीछे, और आग क्यों? क्या वो जहन्नम की आग थी? इनके वजूद पर कपकपी तारी होगी। साथ ही गफलत की नींद सोए हुए रेयान साहब को खबर भी ना थी कि इनकी बेगम किस हाल में। रेयान साहब ने इनकी मदद क्यों नहीं करनी चाहिए थी? उन्होंने रेयान साहब को आवाज देने की कोशिश की, मगर आवाज हलक में अटक गई थी। उन्होंने एक नजर रेयान साहब को देखकर वापस नजरें छत की तरफ गाड़ दी। वो रोशन हाथ
فاطمہ ہی کیوں؟ ریان کیوں نہیں بچانے آئے؟ اور اس کے ہاتھ روشن کیوں تھے؟ او مائی گاڈ! وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آنکھیں مسلنے لگی. ان کا دل گھبرا رہا تھا اور وہ پریشانی کے عالم میں کمرے میں دبے پاؤں ٹہلے جا رہی تھیں اور بالآخر دبے پاؤں نیچے سیڑھی اتر کر فاطمہ کے کمرے کی طرف جانے کو قدم بڑھا دیے. لاؤنج میں لیمپس کی پھیکی مدھم سی روشنی بہت پرسکون بنا رہی تھی. وہ جیسے جیسے فاطمہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی ان کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. ایک احساس جرم تھا جو ان کے دل کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا. وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اس کمرے کے دروازے پر پہنچ کر ٹھٹک کر رہ گئے. اندر سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی. ان کا دل ایک دم سے ڈر گیا تھا. وہ تیز سے آگے بڑھ کر اس کے کمرے کی ونڈو کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی جس کے آگے اس وقت پردہ موجود تھا. فاطمہ کے کمرے میں مدھم سی روشنی تھی. ونڈو کھلی تھی اور اس کے آگے پردہ تھا چونکہ تو مسز ریان نے گرل سے ہاتھ اندر ڈال کر نہایت خاموشی اور آرام سے پردوں کو پیچھے کر کے اندر جھانکا. اس کے سسکیوں کی آواز بلند ہو رہی تھی. اس کی سسکیوں میں ایک درد تھا جو مسز ریان کے دل کو ٹھیس پہنچا رہا تھا. جیسی بھی تھی تو مانا. ان کا دل کیا کہ جا کر اسے چپ کرائیں، اسے سینے سے لگائیں، مگر وہ تو جائے نماز پر بیٹھی تھی. مسز ریان اس کا کانپتا ہوا وجود اس کی پشت سے دیکھ سکتی تھی. وہ کچھ کہہ رہی تھی یا شاید گڑ گڑا رہی تھی. انہوں نے کان لگا کر مزید غور سے سننے کی کوشش کی. اللہ، میرے پیارے اللہ، دیکھے نا میں آپ کے راستے پہ کیسی اجنبی بن گئی ہوں. دیکھے نا میرے اپنے ہی مجھے غیر سمجھنے لگے. اللہ، آپ جانتے ہیں نا کہ میرا دل کیسے چور چور ہو جاتا ہے ان کی باتوں سے، ان کے رویوں سے، ان کی نظروں سے. مگر میں کسی سے شکوہ نہیں کرتی اللہ. کروں بھی کیوں؟ یہ تو آپ کا رستہ ہے نا، آپ کی رضا کا رستہ. اللہ، میں تیار ہوں سب برداشت کرنے کے لیے. میں سہ لوں گی سب کچھ آپ کی توفیق سے. مگر اللہ پلیز آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. میں آپ کو راضی کرنے کی کوشش میں سب کو ناراض کر بیٹھی ہوں، اس بات پہ یقین رکھے ہوئے کہ آپ بہت قدردان ہیں، آپ غافل نہیں ہیں، آپ مجھے لمحہ لمحہ تھامتے ہیں اللہ. مگر آخرت اگر آپ وہاں راضی نہ ہوئے تو میں نے کیا پایا اللہ؟ میں تو خسارے میں پڑ جاؤں گی نا اگر میں آپ کو راضی نہ کر سکی، اگر آپ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا. اوہ اللہ پلیز نہیں، انہیں نہیں نا. میں اتنی کمزور ہوں، میں یہ نہیں سہ سکتی وہ عذاب. میں نہیں سہ سکتی آپ کی ناراضگی. میں تو آپ کی محبت، آپ کی رضا پانے کی تڑپ میں اللہ کے راستے پہ چلتی پھر رہی ہوں. اللہ میں نہیں سہ سکتی وہ آگ. مجھے معاف کر دیں. میرا ہر گناہ، ماضی کا، حال کا، مستقبل کا ہر گناہ میرے نامہ اعمال سے مٹا دیں اللہ. آپ قادر ہیں مٹانے پہ. پلیز مجھ سے راضی ہو جائیں، میرے گھر والوں سے راضی ہو جائیں. ان کے بھی گناہ معاف کر دیں اللہ. وہ انجان ہیں، ان کے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور کریں. انہیں میرے دین کا ساتھی بنا دیں. ہمیں اپنی جنتوں میں اکٹھے کر دینا ہے اللہ. آپ المجیب ہیں نا، دعا قبول کرتے ہیں نا. میری دعا سن لیں، میری پکار سن لیں اللہ. اب وہ آپس کے تعلقات کی بہتری کے لیے رو رو کر مسنون دعائیں مانگ رہی تھی. اے اللہ، ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہمارے آپس کی اصلاح کر اور ہمیں سلامتی کے راستے دکھا اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات دے اور ہمیں ظاہر اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا اور ہمارے لیے ہماری سماعتوں کو، ہماری بینائیوں کو، ہمارے دلوں کو اور ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں برکت ڈال دے اور ہماری توبہ قبول فرما. بے شک تو ہی سب کچھ قبول کرنے والا مہربان ہے. مسز ریان اب وہاں مزید نہیں رک سکتی تھی. ان کی ٹانگیں جواب دے گئی تھیں. وہ کامتے ہوئے ہاتھوں سے ارد گرد کی چیزوں کو تھامتے ہوئے صوفے تک آئی تھیں. کتنے عرصے بعد آج ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہی تھی. انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. السلام علیکم، کدھر ہیں جناب؟ آپ تو غائب ہی ہو گئے. شہریار نے بہت خوشگوار موڈ میں مسکراتے ہوئے معاذ سے فون پر محبت بھرا شکوہ کیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادھر ہی ہیں دھولا بھائی، آپ کی شادیوں کی تیاریوں میں مصروف ہیں. معاذ نے بھرپور انداز میں ہنس کر جواب دیتے ہوئے کہا. جواباً شہریار اپنی مسکراہٹ دبا کر رہ گیا. اب کیوں خاموش ہو گئے؟ لڑکیوں کی طرح شرم آ رہی ہے کیا؟ اس نے شہریار کو چھیڑتے ہوئے پوچھا. نہیں بس وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دوں. اس نے ہنستے ہوئے کہا. تو سیدھا کہہ دو نا کہ شرم آ گئی میرے بھائی کو. اچھا بابا، آ گئی ہے شرم بس. ہاں، اور سناؤ کیا چل رہا ہے؟ بس سیکنڈ ٹائم پڑھائی شروع کر دی ہے، سوچا ڈگری مکمل کر لوں. یہ تو بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ اس سے آگے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ.
اچھا، میں نے ایک ویلفیئر آرگنائزیشن جوائن کی ہے، آج شام ان کا یوتھ کے لیے سیشن ہے، تم آ سکتے ہو کیا؟ ضرور۔ ٹاپک کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ او زبردست، انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں، تم ایڈریس بھیجو۔ ضرور، انشاءاللہ۔ مقررہ وقت پر دونوں ایک ساتھ اس آرگنائزیشن کی بڑی سی بلڈنگ میں داخل ہو چکے تھے۔ اس بلڈنگ کے مین ہال میں اس سیشن کا اہتمام تھا۔ شہریار پہلی مرتبہ ایسے کسی اسلامی سیشن میں آیا تھا۔ اس سے اچھا لگ رہا تھا، دین کے لیے اتنے بڑے لیول پر ویل آرگنائزڈ طریقے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہاں بوفرز پر اسلامک نشید چل رہی تھی جن کی آواز پوری بلڈنگ میں گونج رہی تھی۔ ایک الگ ہی ایمانی ماحول تھا۔ انتظامیہ بہت خوشگوار طریقے سے آنے والوں کو ویلکم کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے شہریار نے یونیورسٹیز میں ہونے والی پارٹیز اور گیدرنگ کے لیے اتنی شاندار ارینجمنٹس دیکھے تھے، مگر یہاں آنے والا ہر نوجوان اس ایمانی ماحول سے متاثر ہو رہا تھا۔ وہ لوگ ہال میں داخل ہو کر مقرر کردہ سیٹس نمبر دیکھتے ہوئے اپنی جگہ پر جا بیٹھے۔ سیشن کا آغاز بہت ہی خوبصورت تلاوت سے ہوا تھا۔ سورۃ دہر کی تلاوت کی گئی، جسے سن کر شہریار کے دل میں ایک امنگ اٹھی کہ کاش وہ بھی اتنے خوبصورت طریقے سے تلاوت کر سکتا۔ چند اور تعارفی باتوں کے بعد اس سیشن کا باقاعدہ آغاز ہوا، جس کا ٹاپک تھا اپنے رب کی معرفت۔ اسٹیج پر خطاب کرنے والا شخص، جس کی عمر کوئی 35 سے 38 سال ہوگی، اس کے چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی تھی۔ اس کی پرسنالٹی کے روپ میں مزید اضافہ وہی داڑھی کر رہی تھی۔ سلام، دعا اور تعارف کے بعد اس نے اپنے ٹاپک کا آغاز کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، بیٹو، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری روح کی بنیادی ضرورت ہونے کے ساتھ ساتھ آج ہمارے وقت کی بہت بڑی ضرورت بھی بن گئی ہے۔ آپ سب ہر طرف مختلف باتیں سنتے ہوں گے، ہر طرف شکوے تنقیدوں کے بازار گرم ہیں، ہر طرف انہی باتوں پر تبصرہ کیا جاتا ہے کہ کرپشن بہت ہے، خیانت ہے، جھوٹ، بے ایمانی، دھوکے دہی، شرک، بدعت، قتل و غارت، بے سکونی، غرض ہر برائی اس معاشرے میں پنپ رہی ہے۔ تبصرہ کرنے والے بہت ہیں، میں اور آپ ہم سب ان میں شامل ہیں، مگر آج اس مجلس میں ہم معاشرے کی ان تمام برائیوں کا سبب جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہر انسان یہ جاننے کے باوجود کہ کیا گناہ ہے اور کیا غلط ہے، پھر بھی اللہ سے باز نہیں آتے، پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اس سب کی وجہ دین کے علم سے دوری اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کی معرفت سے دوری ہے۔ یہی سب چیزیں جب کسی معاشرے کے لوگوں کے اندر جڑ پکڑ لیں تو وہ معاشرہ زوال کی انتہاؤں کو چھونے لگتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہم پہنچ گئے ہیں، اور اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ خدا خوفی کا نہ ہونا دراصل اللہ کی معرفت سے جہالت کی نشانی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بن جائیں، ہم اللہ کے پسندیدہ بن جائیں، ہم سب کو موت ایمان کی حالت میں نصیب ہو اور بغیر حساب کے ہم جنت میں جائیں۔ یہ سب بالکل ہو سکتا ہے انشاءاللہ العزیز، مگر اس کے لیے سب سے پہلا علم توحید کا علم ہے۔ توحید پر ایمان لانا اور اس رب کو جاننا، اس رب کو پہچاننا، اس سے محبت کرنا، اور پھر اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنا۔ اللہ کی قسم، اس کی معرفت میں انسان کی بندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے رب تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں؟ جی ہاتھ اٹھائیے جو بھی ذہن میں آ رہے ہیں۔ قرآن کے ذریعے، اس کی کائنات پر غور و فکر کر کے، رب کے کلام کو سمجھ کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات سے، اللہ والوں کی صحبت سے، اللہ کے ناموں کے علم لے کر۔ آڈینس میں بیٹھے ہوئے جوان ایک ایک بعد ایک جواب دے رہے تھے۔ جی بالکل، یہی سب راستے ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اسے جان سکتے ہیں۔ دیکھیں، کسی سے محبت کے لیے اسے جاننا ضروری ہوتا ہے نا، ویسے رب سے محبت کے لیے بھی اسے بھی جاننا ضروری ہے۔ آج کی اس گفتگو میں آپ کو امام ابن القیم کے چند الفاظ سناؤں گا جو ہمارے سلف صالحین کیسے اللہ کو پہچانتے تھے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ انسان پیدا ہوا تو اس کی فطرت میں ایک نور بھرا تھا، یہی زمین پر زندگی اور ہدایت کا اصل سبب ہے۔ اس نور کی امانت انسان کی فطرت کو سونپی گئی ہے، مگر چونکہ یہ انسان کی درماندگی کا تنہا علاج نہ تھا، سو اسے جلا دینے کو آسمان سے ایک اور نور، ایک اور روح انبیاء کے جلوے میں اتری، جسے فطری طور پر اپنے سابقہ نور کی مدد سے پا لیتی ہے۔ تب نبوت کی ذوفزائی سے فطرت کی مشعلیں جل اٹھتی ہیں۔
فطرت کے نور پر وحی کا نور، نور علی کا نور۔ پھر کیا تھا؟ دل روشن ہوئے، چہرے دمکنے لگے، پس مردہ روحوں کو زیست کی تازگی ملی، جبین نے عزمیں تڑپنے لگی، سجدے حقیقت بندگی سے آشنا ہوئے، آسمان کی روشنی سے دل خیراں ہوئے، تو پھر زمین کے کمکمے جلنے نہ پائے۔ ایک بصیرت تھی کہ دل کی آنکھ چشم ظاہر سے آگے دیکھنے لگی، یقین کا نور ایمان کے سب حقائق منکشف کرنے لگا۔ پھر دل تھے گویا رحمان کے عرش کو پورے جہاں سے اوپر دیکھتے ہیں۔ اس عرش کے اوپر اس کے رب نے استوا فرما رکھا ہے، اور ہو بہو جیسے اس کی کتاب اور اس کے رسول نے خبر دی ہے نا، وہ اس عرش عظیم کے اوپر اپنے رب کو آسمان و زمین میں فرما روا پاتے ہیں، جو وہیں سے حکم صادر کرتا ہے، مخلوق کو چلاتا ہے، روکتا ہے، ٹوکتا ہے، بے حساب بے حد و حساب خلقت کو وجود دیے جاتا ہے، اور پھر ہر ایک کو کھانا کھلاتا ہے، رزق دیتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے، فیصلے کرتا ہے جن کا کوئی حساب نہیں، کوئی فیصلہ نہیں، جو اس عرش کے اوپر سے صادر ہوئے پھر بھی دنیا میں لاگو نہ ہو پائے۔ وہ کسی کو عزت و تمکنت دیتا ہے تو کسی کو ذلت و رسوائی، رات پلٹتا ہے تو دن الٹتا ہے، گردش ایام میں بندوں کے دن بدلتا ہے، تخت الٹتا ہے، سلطنتیں زیر و زبر کرتا ہے، ایک کو لاتا ہے تو دوسرے کو گراتا ہے۔ فرشتے پردوں کے پرے حکم لینے کو اس کے حضور چڑھتے ہیں، کتار اندر کتار حکم لے کر نازل ہوتے جا رہے ہیں۔ احکامات ہیں کہ تانا بندھا ہوا ہے، آیات اور نشانیوں کی بارش ہے، اس کے فرمان کو اس کی مرضی کی دیر ہے کہ نافذ ہوا جاتا ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے جس وقت چاہے جس رخ سے چاہے ہو جاتا ہے، نہ کوئی کمی ممکن ہے نہ بیشی ممکن ہے، تاخیر ہو سکتی ہے نہ تقدیم، اسی کا حکم چلتا ہے۔ آسمانوں کی پنہائیوں میں، زمین کی تنہائیوں میں، زوئے زمین سے پاتال تک، ہر لمحہ ہر نفس کا فیصلہ کرتا ہے، ہر سانس کا فیصلہ کرتا ہے، ہر لقمے ہر نوالے کا فیصلہ کرتا ہے، ہر نیا دن، ہر نئی صبح، ہر نئی شام وہ چاہے تو دیکھنا نصیب ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ پہرو بر کا ہر ذی روح انسان اس کا رہین کی التفات ہے، جہاں کے ہر کونے میں ہر ذرے کی قسمت ہر لمحہ طے ہوتی ہے، پورے جہاں کو وہ جیسے چاہتا ہے الٹتا ہے، پلٹتا ہے، پھیرتا ہے، بدلتا ہے، ہر چیز کو علم سے محیط ہے، ہر چیز کو گن گن کے شمار رکھتا ہے، اس کی رحمت، اس کی حکمت ہر چیز پہ وسعت ہے، وہ جہاں بھر کی آوازیں بآسانی سن لیتا ہے، کیسی کیسی زبانیں کیوں نہ ہو، کیسی کیسی فریادیں کیوں نہ ہو، مگر وہ زمین و آسمان کے ہر کونے سے ہر لمحہ اٹھنے والے یہ مسلسل شور کو سنتا ہے، اس کی آہو فغاں میں ہر ایک کی الگ الگ سنتا ہے، وہ صاف پہچان جاتا ہے، ان سب کی بیک وقت سنتا ہے، اور کسی ایک سے بھی وہ غافل نہیں ہے، پاک ہے اس سے کہ التجاؤں کے ازدحام میں اس کی سماعت کبھی چوک جائے، یا حاجت مندوں کی آہ فریاد میں کبھی جواب دینا اس کو مشکل پڑ جائے، اس کی نگاہ محیط ہر چیز کو دیکھتی ہے، وہ رات کی تاریکی میں اندھیری چٹان میں سیاہ چونٹی کے قدموں کی آہٹ پا لیتا ہے، ہر غیب اس کے لیے شہادت ہے، کوئی راز اس کے لیے راز نہیں، وہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو جان لیتا ہے، اسے ہر وہ راز معلوم ہے جو لبوں سے کوسوں دور ہے، جو دلوں کے گہرے کنویں میں دفن ہو یا خیال کی آہٹ سے بھی پرے ہو، بلکہ وہ راز و وجود پانے سے پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ کب، کہاں، کیسے وہ اس کے دل میں وجود پائے گا۔ تخلیق اس کی، حکم اس کا، ملک اس کا، حمد اس کی، دنیا اس کی، آخرت اس کی، نعمت اس کی، فضل اس کا، تعریف اس کی اور شکر اس کا، بادشاہی اس کی، فرما روائی اس کی، حمد و ستائش اس کی، اقتدار اس کا، ہر خیر اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز پلٹے تو اس کی طرف، اس کی قدرت ہر چیز پہ محیط ہے کہ کچھ اس سے ماورا نہیں، اس کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، ہر نفس اس کی نعمت کے بار سے دبی ہے، پر شکر سے یوں عاجز ہے کہ اس عاجزی کے اظہار کو بندگی کی اشارے کا منتظر ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر مخلوق
ایک اسی کی سوالی ہے، ہر آن وہ نئی شان میں۔ سورہ رحمان آیت 29۔ وہی گناہگاروں کو معاف کرنے والا ہے، غم زدوں کو آسودہ کرنے والا، اضطراب کو چین میں بدلنے والا۔ وہ چاہے تو پریشانی کو سکون میں بدل دے، درماندوں کو جیسے وہی فیض بخشے، فقیروں کو توانگری بخشے تو امیروں کو فاقے دکھا دے، جاہلوں کو سکون سکھائے تو بے علموں کو پڑھائے، گمراہی کو سدھائے تو بھٹکے ہوئوں کو سمجھائے، دکھی کو سکھ دے تو وہ اسیروں کو قید کی ظلمت سے چھڑائے، تو وہ عرش پر سے وہ زمین کے بھوکوں کو کھانا کھلائے، پیاسوں کو پلائے، ننگوں کو پہنائے، بیماریوں کو شفا یاب کرے، افتدوں کو نجات دے، تائب کو باریاب کرے، نیکی اور پارسائی کا جواب نوازشوں کی بارش سے کرے، وہی مظلوم کی نصرت کرے، ظالم کی کمر توڑے، ناتواں کا بوجھ سہارے، اپنے بندوں کے عیب بندوں سے چھپائے، دلوں کے خوف کو دور کرے اور اپنے بندوں کا بھرم رکھے، امتوں اور جماعتوں میں سے کسی کو بلند کرے تو کسی کو پست کرے، وہ کبھی نہیں سویا نہ اس نے سونا ہے اور نہ اس کا سونا اس کو لائق ہے، وہ اپنی رعیت کا ہمہ وقت نگران ہے، وہ کسی کو عزت دیے جاتا ہے تو کسی کو ذلت۔ رات کے اعمال دن سے پہلے اور اس کی جانب بلند ہو جاتے ہیں، اور دن کے اعمال رات سے پہلے۔ اس کا حجاب ایک نور بے کراں ہے، جسے وہ ہٹا دے تو اس کے رخ کا نور ہر چیز بھسم کر دیتا ہے۔ اس کا دست کشادہ اور فراخ ہے، جو خرچ کرنے والے اور لٹانے سے کبھی تنگ نہیں ہوتا، اور صبح شام لٹاتا ہے۔ جب سے مخلوق پیدا ہوئی ہے تب سے لٹائے جا رہا ہے، اور اس کے ہاں کمی کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ بندوں کے دل اور پیشانیاں اس کی گرفت میں ہیں، جہاں بھرم زمانے اس کے قضاد و قدر سے بندی ہیں۔ روز قیامت پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی تو سارے کے سارے آسمان لپیٹ کر اس کے دست راست میں آ رہے ہوں گے۔ وہ اپنے ایک ہاتھ میں سب آسمانوں اور زمین کو پکڑ لے گا اور پھر ان کو لرزائے گا، پھر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، میں ہوں شہنشاہ، دنیا کہیں نہیں تھی تو میں نے بنائی، میں ہی اس کو دوبارہ تخلیق کرتا ہوں۔ کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ معاف نہ کر پائے، بس دیر ہے تو پشیمانی کی، کوئی حاجت نہیں جسے پورا کرنا اس کے بس سے باہر ہو، بس دیر ہے تو سوال کی۔ زمین و آسمان کی اول و آخر سب مخلوقات، سب انس و جن، کبھی دنیا کے پارسا ترین شخص جتنے نیک دل ہو جائیں نا، ان کی بادشاہت، ان کی فرما برداری، ان کی فرما روائی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس سے ذرہ بھر بھی نہ بڑھے۔ اور اگر یہ سب مخلوق، سب انس و جن دنیا کے کسی بدکار ترین شخص جتنے کوڑ دل بھی ہو جائیں نا، تب اس کی فرما روائی میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ اور اگر زمین و آسمان کی اول و آخر سب مخلوقات، سب انس و جن، سب زندہ و مردہ کسی عظیم میدان میں مجمع لگا کر اس سے سوال کرنے لگے، پھر ایک ایک سے اس کے در سے من کی مراد پاتا جائے، تب بھی اس کے خزانوں میں ذرہ برابر کمی آنے کا تصور نہیں۔ روئے زمین کا ہر شجر جو کہ ارض زمین پر آج تک پایا گیا ہے، راستہ دم تک وجود پائے، اقلام کی صورت اختیار کرے، سمندر جس کے ساتھ ساتھ سمندر رواں ہے روشنائی بنائے، پھر لکھائی شروع کرے تو یہ کل میں فنا ہو جائیں گی، روشنائی ختم ہو جائے گی، مگر خالق کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان کے کلمات ختم ہو بھی کیسے سکتے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، جبکہ سب مخلوقات ابتدا اور انتہا کی اسیر ہیں، سو ختم ہو گئی تو مخلوق فنا ہو گئی، فنا ہوگی تو مخلوق۔ خالق کو کوئی فنا نہ ہے، نہ کوئی زوال ہے، وہ اول ہے جس سے بیشتر کچھ نہیں، وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں، وہ ظاہر ہے جس سے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن ہے جس سے پرے کچھ نہیں، وہ بلند ہے، وہ پاک ہے، ذکر ہو تو بس اسی کا، عبادت ہو تو بس اسی کی، حمد ہو تو اسی کا، شکر ہو تو بس اسی کا، فریاد رسی ایک ایسی شان ہے اس کی کہ وہ شہنشاہ مہربان ہے، سوال پورا کرنے میں کوئی اس سے بڑھ کر فیاض نہیں، قدرت انتقام رکھ کر بے پرواہی سے بخش دینا اس کو انتقام لینے سے زیادہ عزیز ہے۔ ایک وہی ہے جس کے در سے تہی دست لوٹ آنا محال و مستحیل ہے، وہی ہے جو انتقام بھی لے تو عادل ترین ہے، اس کا علم و بردباری کبھی بھی لا علمی کا نتیجہ نہیں ہے، اس کا عفو معرفت مغفرت کبھی بے بس پر مبنی نہیں ہے، وہ بخشش کرے تو اپنی عزت و جلال اور تمکنت کی بنا پر،
کسی کو دینے سے انکار کرے تو اپنی حکمت و دانائی کی بنا پر، وہ کسی کو دوست رکھے تو محض اپنے احسان سے، اور عزیز جانے تو صرف اپنی رحمت سے۔ بندوں کا اس پر کوئی زور نہیں ہے، پر وہ خود ہی بے پایاں مہربان ہے۔ کوئی محنت اس کے حضور حقارت نہ ہو، وہ کسی کو عذاب دے تو اس کے عدل کا تقاضا ہے، کسی پر مہربان ہو تو محض اپنے فضل سے۔ اس کا نام کریم ہے، اس کا کرم وسیع ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے۔ وہ بادشاہ مطلق ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ تنہا و یکتا، کوئی اس کا ہمسر نہیں، وہ غنی و لازوال ہے، کوئی اس کا پشتبان اور سہارا نہیں، وہ صمد اور بے نیاز ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی شریک حیات نہیں، وہ بلند و عظیم ہے، کوئی اس کا شبیہ نہیں، کوئی ہم نام و ہم صفت نہیں۔ اس کے رخ انور کے سوا ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، اس کی بادشاہت کے سوا ہر ملک کو زوال آنا ہے، اس کے سائے کے سوا ہر سائے کو سمٹ جانا ہے، اس کے فضل کے سوا ہر فضل کو فنا ہے، اس کی اطاعت بھی اس کی اذن اور اس کے فضل کے بنا ممکن نہیں۔ اس کی اطاعت ہو تو وہ قدردان ہوتا ہے، نافرمانی ہو تو درگزر اور بخشش سے مہربان ہوتا ہے۔ وہ کبھی پکڑ لے تو عدل ہوگا، وہ بخش دے تو فضل ہوگا، اور انعام میں خلد بری سے نواز دے تو احسان ہوگا۔ وہ سب سے قریب گواہ ہے، وہ سب سے نزدیک محافظ ہے، چاہے تو دل کے ارادوں میں حائل ہو جائے، پیشانیوں سے پکڑ لیتا ہے، ایک ایک بات لکھتا ہے، قدم کا ہر نشان محفوظ کیے جاتا ہے، ہر نفس کی اجل لکھتا ہے، ہر چیز کی میعاد رکھتا ہے، سینوں میں چھپے دل اس کے لیے کھلی کتاب ہیں، کوئی راز اس کے لیے راز نہیں ہے، ہر غیب اس کے لیے شہادت ہے، بڑی سے بڑی بخشش بس اس کے کہہ دینے پر موقوف ہے، اس کا عذاب اس کے قول کے اشارے کا منتظر ہے، کائنات میں ہر امر کو اس کے کن کی دیر ہے، پھر جو وہ کہے سو کہہ دے اور ہو جائے۔ سو جس چیز پر اس کے معبود کی صفات یوں جلوہ گر ہوں، جس قلب میں قرآن کا یہ نور ہی جلوہ افروز ہوں، اس کی دنیا میں کسی اور کا دیا کیوں جلتا رہے، اسے امید کی کرن کسی اور روزن سے کیوں ملے، پھر مخلوق اس کی نگاہ میں کیوں کر جچے بھروسہ۔ ایمان کی حقیقت لفظوں سے کہیں بلند ہے، خیال کی پہنچ سے کہیں اوپر، بس اسی کا ذکر اسی دل کو بقا نور کرتا ہے، چہروں کی تمازت اس کے دم سے ہے، پیشانیاں روشن ہوں گی تو اس کی بدولت، دنیا میں یہی نور اس بندے کی متاع عزیز ہے جو بندگی کا خوگر ہو، یہی روشنی اس کی برزخ اور حشر کا توشہ ہے، جس دل میں قرآن کا یہ چراغ جلے اور جس قدر جلے اس کی زبان اور سیرت دنیا کو اتنا ہی روشن رکھے گی، ظلمتوں کی روح سیاہی اسی روشنی سے دھلے گی، دنیا میں یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی روشنی پھر آخرت میں دلیل و برہان ہوگی۔ ایسے مومن بھی ہیں جن کے اعمال سوئے عرش بلند ہوں گے تو سورج کی مانند روشن ہوں گے، پھر جب روح اپنا جسد چھوڑ کر اس کے حضور بازیاب ہونے کو آسمان میں چڑھے تو فضائیں اس کی روح میں روشن ہوتی جاتی ہیں، اور جو قیامت کے روز اس چہرے کو روپ ملے گا تو وہ پھر نظارہ خلائق ہوگا۔ اے اللہ، بس تجھی سے امید ہے اور تجھی پر بھروسہ۔ یہ خوبصورت الفاظ سناتے سناتے اس انسان کی، اس نوجوان کی آواز بھر آ چکی تھی، ہال میں بیٹھے ہر شخص کی آنکھ پرنم تھی، پیشانی پر ندامت و عاجزی عیاں تھی، ہر شخص گویا خود پر شرمندہ تھا، اس نے رب کو اب تک جانا ہی کتنا تھا، اس کی قدر ہی کتنی کی تھی۔ صدیوں سال پہلے ایک نیک شخص کے خلوص سے لکھے گئے الفاظ صدیوں بعد لوگوں کو رلا رہے تھے، دلوں کو ہلا رہے تھے۔ سیشن ختم ہو چکا تھا کہ یک آڈینس میں سے ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ میں یہاں آنے سے پہلے ایک ایتھسٹ تھا، میں ایک سو کالڈ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا، مگر مجھے میرے خالق کی معرفت نہیں کروائی گئی تھی۔ میں اپنے گھر والوں سے سوال پوچھتا تھا اور وہ مجھے چپ کروا دیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوا، کچھ یونیورسٹیز، کچھ صحبت کے اثر سے اسی بات پر جم گیا کہ جو نظر نہیں آتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھ سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اس خالق کے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا، اس کو اہمیت نہیں دی، مگر اللہ کی قسم میں جانتا ہوں الحاد کے اب تک کے اس سفر میں میری روح نے اذیت کے سوا کچھ نہیں پایا۔ آج میرے دوست کے زور دینے کی وجہ سے میں یہاں اس کے ساتھ آیا ہوں کہ شاید مجھے میرے سوالوں کے جواب مل جائیں، جن کی کھوج شاید اب میں روک چکا تھا، مگر ان الفاظ نے، اللہ کے اس خوبصورت تعارف نے میرے دل کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ میری روح پکار اٹھی ہے کہ یہی حق ہے،
ہاں میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس نے شہادت کی انگلی بلند کرتے ہوئے سسک کر کانپتی ہوئی آواز سے کہا۔ پورے ہال میں تکبیر کی آواز گونج اٹھی، سب بہتی آنکھوں سے اس نوجوان لڑکے کو اٹھ اٹھ کر گلے لگا رہے تھے۔ شہریار کا دل چاہا کہ وہ سسکیوں سے روئے، مگر کس لیے؟ نوجوان نسل کی اپنے خالق سے اتنی دوری پر یا اپنی غفلت پر؟ وہ معاذ سے اجازت لیتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا، مگر اب کی بار ایک نئے عزم سے، خود سے ایک عہد کرتے ہوئے کہ وہ اب اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرے گا، اب وہ غفلت نہیں کرے گا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔